प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है, नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमली। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। सबसे पहले नीयत कीजिए, मैं भी करता हूँ, आप भी करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए अव्वल ता आखिर बयान में शिरकत करूँगा। इधर उधर देखने से बचते हुए, बातचीत करने से बचते हुए, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचकर, मुमकिन हुआ तो बयान की ताज़ीम की नीयत से दो जानों बैठकर बयान सुनूंगा। जिनके लिए पॉसिबल हो वो जिस तरह तहियात में बैठते हैं उस तरह बैठ जाएं, मज़ीद बादब बैठने की बरकतें मिलेंगी। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या, क्योंकि आज हम ईसाले सवाब के इज्तिमा में आए हैं, एक मरहूमा की गोया याद मनाने, उसको ईसाल करने आए हैं। इस तरह के इज्तिमात हमें एक पैगाम देते हैं, हमें कुछ याद दिलाते हैं। इसी याद को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए दुरूद पाक की फजीलत सुनिएगा। हज़रत अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मालिकी कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर एक औरत ने अर्ज की। सैयदना हसन बसरी अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। औरत ने कहा कि हुजूर, मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया है, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं अपनी बच्ची को ख्वाब में देखूं, पता तो चले कि उसका हाल क्या है। हजरत ने उसको एक वजीफा बता दिया। कुछ दिनों के बाद वो औरत घबराई हुई आई कि हुजूर, मैंने अपनी बेटी को देखा है, मेरी बेटी तो बहुत तकलीफ में है, उसके बदन पर तारकोल का यानी डामर का लिबास है, गर्दन में जंजीरें हैं, पांव में बेड़ियां हैं, और मैं वो मंजर देखकर बड़ी तड़प रही हूं। हजरत हसन बसरी को उसने ये ख्वाब सुनाया। चंद दिनों के बाद सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खुद एक ख्वाब देखा कि उस ख्वाब में एक नौजवान लड़की है जिसके सर पर ताज है, जन्नती लिबास पहना हुआ है और जन्नत में एक तख्त पर बैठी हुई है। वो औरत, वो लड़की कहती है, हुजूर, मैं ही वो लड़की हूं जिसकी वालदा को आपने वजीफा बताया था। हजरत हसन बसरी फरमाते, तेरी माँ ने तो, तेरी वालदा ने तो मुझे कुछ और माजरा बताया था कि तुम अजाब में, परेशानी में, तकलीफ में थी, आज तो तुम जन्नत के मजे कर रही हो। कहते, हुजूर, बात ऐसी ही थी कि मैं अजाब में थी, मगर हमारी जिस कब्रिस्तान में कब्र थी वहां एक आशिक रसूल का गुजर हुआ। उस आशिक रसूल ने मुस्तफा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशए बज़्म जन्नत, तय करे जूदो सखावत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद भेजा। उस दुरूद शरीफ का सवाब हमें ईसाल कर दिया। अल्लाह ने उस एक दुरूद पाक की बरकत से हम 560 कब्र वालों से अजाब को उठा लिया। अब जरा सोचिए कि एक दुरूद पाक का ईसाल करना मुर्दों को कैसा काम आता है। अब इस वाक्य से एक और बात सीखनी है ना, कि जब दुरूद पाक ईसाल करे, मुर्दों से अजाब उठ जाए, जो खुद दुरूद पाक पढ़े उसका क्या आलम होगा। तो जितना हो सके अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कीजिए। और इस वाक्य से एक और बात सीखने को मिल रही है कि अपने मरहूमीन को ना भूलिए, दुनिया से जाने वालों को ना भूलिए, जिनके साथ जिंदगी के शब रोज गुजरे हैं, जिन्होंने हमारी तरबियतें की हैं, जिन्होंने हम पर एहसानात किए हैं। जिंदगी में ये ऐसे मौके आते हैं, मगर एहसान फरामोश इंसान को नहीं होना चाहिए। हम में से बहुत से वो हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं आज दुनिया में, हम में से बहुत से वो हैं जिनके असातिज़ा नहीं हैं, हम में से बहुत से वो होंगे जिनके दोस्त नहीं है, आज भाई नहीं है, बहनें नहीं है, चचा नहीं है, मामू नहीं है। उन्होंने हमारे साथ जिंदगी गुजारी है, हमारा कुछ ताल्लुक रहा है। अगर वो आज जिंदा होते तो कोई तोहफा ना देते उन्हें, अगर आज वो जिंदा होते तो उन्हें कोई, आप जनाब, कोई तोहफा, कोई दावत, कुछ खिदमत ना करते उनकी। तो आज उनकी खिदमत, उनकी दावत, उनका तोहफा ये है कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें, उन्हें ईसाले सवाब करते रहें कब्र में जाने के बाद। अब मुर्दे को यही इंतजार होता है कि मेरे चाहने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द, हम जरा सोचे ना, जिस उस्ताद से पढ़ा हमने कब उस उस्ताद को दुआओं में याद रखा, जिस माँ का दूध पिया, जिस वालिद ने उंगली पकड़कर हमें चलाया। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बड़े अच्छे दिन हमारे साथ गुजारे, अगर आज वो दुनिया में नहीं तो हमने उन्हें कितना याद रखा है। ये ईसाले सवाब का वाकया मुझे और आपको दर्स दे रहा है कि दुनिया से जाने वालों को याद रखना। तुम दुनिया से जाने वालों को याद रखोगे, बाद वाले तुम्हें भी याद रखेंगे। ये रीत, ये रिवाज, ये अंदाज कहीं बदल ना जाए कि अगर आज ही ये रिवाज बनता गया कि लोग मरहूमीन को भूलने लगे तो कल ऐसा ना हो मुझे भी लोग भूल ना जाए। मैं एक मशवरा भी दूंगा, अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने अपने मरहूमीन को ईसाल किया करो।
اپنے والدین جن کے والدین نہیں ان کی قبر پر جایا کرو. بہرحال درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی ہے. محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. کمال یہ ہے بہت ساری ایسی ہمارے بلیفز ہیں جس میں دوسرے مذہب والے نہیں مانتے. کئی قومیں کچھ اور مانتی ہیں، کئی مذہب والے کچھ اور کسی بات کو سمجھتے ہیں، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام مذہب والے، دنیا کے تمام ملکوں میں رہنے والے، انٹلیکچوئلز ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، ہر کوئی مانتا ہے کہ موت آنی ہے، اس سے فرار نہیں ہے. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک قرآنی واقعے کے ذریعے سمجھیں گے کہ سب سے پہلے دنیا میں موت کس کو آئی، سب سے پہلے دنیا سے انتقال کس نے کیا، اور سب سے پہلے تدفین کس کی ہوئی اور کیسے ہوئی. یہ قرآنی واقعہ آپ کی اور میری معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنے گا. عجائب القرآن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی تحریر فرماتے ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل تھا جس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیا. یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور دونوں کا واقعہ کیا تھا کہ حضرت حوا کی ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانا تھا، اس وقت کوئی اور جوڑا تو تھا نہیں، تو حضرت آدم اور بی بی حوا کے یہاں ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی. ایک ہی باری میں جو بچے پیدا ہوتے وہ تو بھائی بہن کہلاتے. اگلی حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کی اب شادیاں ہو سکتی تھی، مگر ایک ہی حمل میں جو پیدا ہوئے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کر دیا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ وہ اکلیما سے شادی کرنا چاہتا تھا جو زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اب وہ نہ مانا، ضد کرنے لگا. یعنی پہلا گناہ بھی زمین پر ہوا تو وہ حسد ہوا ہے. بھائی کو بھائی سے حسد ہو گیا نا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اب اس کے بعد حضرت آدم نے کہا کہ ایسا کرو، دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قربانی قبول کر لے گا پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کی بات مان لی جائے گی. اللہ کی شان دیکھو، یہ نبی پاک کی امت پر رب کا احسان ہے. آج میں اور آپ قربانی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، ہمارا صدقہ ہمارے ہاتھ میں ہی رہتا ہے. پہلے کی قوموں کا دستور یہ تھا کہ صدقہ رکھا جاتا، جس کا صدقہ قبول ہونا ہوتا آسمان سے آگ آتی اور اس آگ کو، اس صدقے کو لے جایا کرتی، جلا دیتی تو صدقہ قبول کہلاتا تھا. اب قربانیاں پیش کی گئیں. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حابیل نے جو قربانی پیش کی اس کو قربانی کو آگ آئی آسمان سے اور وہ لے گئی. قابیل کے گیہوں چھوڑ دیے گئے. قابیل نے گیہوں پیش کیے تھے اور حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی. اب قابیل کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا کہ میرا بھائی جو ہے یہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جس سے میں کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات پتہ چلی کہ کائنات میں پہلی لڑائی، پہلا جھگڑا، پہلا حسد ہونے کی وجہ بھی عورت تھی. یہ عورت کے فتنے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمایا ہے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے. انسان پہلے کہتا نہیں جناب میں تو بڑا نارمل ہوں، آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر جب نفسانی خواہشات کی پٹی آتی ہے، اب بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. مگر اس سے پہلے تو کوئی مرا ہی نہیں تھا نا. وہ سوچتا رہا کہ اب میں لاش کا کروں کیا. کئی دنوں تک کاندھے پر اٹھائے لاش گھومتا رہا. تدفین تو ہوئی نہیں تھی نا، مرا ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں، تو پتہ ہی نہیں تھا پروسیجر کیا ہے، مرنے کے بعد مردے کے ساتھ کرنا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا ایک حکمت کا نظام بنایا کہ قابیل کے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. اب اس نے کیا کیا؟ اپنے پنجوں سے زمین کریدی اور پہلے کوے کی لاش اس میں دفن کر دی. گویا یہ پیغام دیا گیا، بتایا گیا کہ مردہ دفنانا ایسے ہے. تو اب قابیل نے حابیل کو دفنایا اور ان کو جو سمجھیے کہ زمین میں ان کی تدفین ہوئی. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پہلا قتل قابیل نے کیا،
پہلا جرم حسد تھا، کس بنا پر ہوا یہ بھی آپ نے سنا، اور پہلی تدفین بھی حابیل کی ہوئی۔ اب آئیے تدفین کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں تدفین کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے، مسلمان کی تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ ہے، یعنی سب پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ مل کر ادا کر دیں تو یہ سب پر سے یہ فرض جو ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ نیکی ہے، لوگ عموماً اس سے کتراتے ہیں، یہ وہ کام ہے، یہ وہ اجر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے، اور جو ناقص بات، بعض اوقات غسل کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو بتانے والی نہیں ہوتی، آقا فرماتے وہ ناقص بات اسے چھپا دے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن ہوا تھا۔ یعنی کتنی بڑی نیکی ہے، خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس نیکی کے لیے۔ لوگ کتراتے ہیں، یہ کام سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا، اللہ عز و جل اس کے لیے 3 قرات ثواب لکھے گا، جن میں سے ہر قرات جبل احد سے بڑا ہوگا۔ یعنی جنازے کے ساتھ جانا، تدفین سے ساتھ رہنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور سنو، کفن پہنانا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو ان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو۔ دعوت اسلامی نے تو باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا ہے، مجلس سے تجہیز و تکفین، جس میں اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے کہ آپ اس نیکی میں آگے بڑھیں اور یہ برکتیں لوٹنے ہمیں بھی چاہیے۔ ویسے غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جنازہ نہیں ہوا تو ہونا ہے۔ میرے گھر میں آج تک جنازہ نہیں ہوا تھا، کئیوں کے جنازے میں گیا تھا، مگر اپنے گھر سے جب جنازہ اٹھا تو بہت کچھ احساس ہوا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا، الحمدللہ ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں نے یہ کورس کیا ہوا تھا، تو گھر کی اسلامی بہنوں نے ہی والدہ کو الحمدللہ غسل دیا۔ لیکن ذرا سوچئے، میرے اور آپ کا جنازہ ہوا تو افضل تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کو غسل دے، بیٹا والد کا جنازہ پڑھائے، بیٹا والد کو سنت کے مطابق کفن دے۔ میرا ایک سوال ہے یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں سے، کیا ہمارے بچوں کو ہم نے یہ سکھایا ہے؟ ہماری فیملی میں کسی ایک کو میت کو غسل دینے آتا ہے، کسی ایک کو کفن دینے آتا ہے، کسی ایک کو نماز جنازہ پڑھنی یا پڑھانے آتی ہے؟ ہم سوچیں نا کہ ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، دعوت اسلامی والے مسئلہ بتاتے بھی ہیں، سولوشن بھی بتاتے ہیں۔ کمال کر دیا ہماری اس مجلس نے تو کہ ویڈیو اس کی باقاعدہ VCD جاری کر دی ہے کہ اگر اب تو اپلیکیشن بھی آ گئی ہے، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا دیکھو ایسے غسل ہوتا ہے، ایسے کفن دیا جاتا ہے، اور ایک آدھ کسی جنازے میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائیں تاکہ غسل میں، کفن میں وہ سیکھ لے، تاکہ جب آپ کا یا میرا انتقال ہو تو افضل یہ ہے، وہ باپ خوش نصیب ہے جس کو اس کا بیٹا سنت کے مطابق غسل دے، اس کو کفن دے، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب کچھ مسائل نماز جنازہ کے بارے میں سن لیجئے، کچھ کنفیوژنز بھی ہیں، وہ بھی آج کلیئر ہو جائیں گی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچے گی، یعنی کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، کوئی اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ لے، کوئی ہے ہی نہیں جماعت کے لیے، تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ البتہ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، خودکشی کوئی کر لے تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں۔ رد المختار کے ذریعے یہ جواب سن لیجئے کہ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اگرچہ قصدن جان بوجھ کر خودکشی کی ہو تو اسے غسل بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، جنازہ پڑھ لیا، اب جنازے کو کاندھا دینے کا کتنا ثواب ہے۔ میں نے براہ راست کبیرہ گناہ معاف ہونے کی میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں آج تک کہ جس میں کبیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک حاجی کو کہ جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے، ہر کنکر پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، جمرات کی رمی ہو، ہر کنکر پر کبیرہ گناہ معاف۔ لیکن چلو یہ تو سال میں ایک موقع ہے نا، میرے اللہ کی رحمت دیکھو، نبی پاک فرماتے ہیں جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ہمارے ایک بڑا عجیب رواج ہو گیا ہے، 2 قدم چلیے آواز لگاتے ہیں۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ آواز بھی لگانی ہے تو لگاؤ کہ 10 قدم لے کر چلیں، چاروں پائے پر 10 قدم لے کر چلنا یہ سنت ہے۔ بدر الشریعہ بدر الطریقہ